मुअन्नस तो फेमिनिन है और मुज़क्कर मैस्कुलिन है, और हिंदी और उर्दू में ये कॉमन है कि हर चीज़ का आपको सेक्स तय करना पड़ती है, चाहे वो मेज़ हो, चाहे बोतल हो, चाहे कुछ भी हो, शराब हो, सबकी एक सेक्स है। तो और ये तो बहुत बड़ी यूनिटी है दोनों ज़बानों में। तो आपको तो इसलिए वहाँ आग भी मुअन्नस है। रेख्ता रेख्तन से निकला है, रेख्तन माने फेंकना, फैलाना। तो इसलिए 17वीं सदी तक तो मुझे किसी फारसी डिक्शनरी में रेख्ता का ये मतलब नहीं मिला। मतलब वही मिला कि जो फेंकी गई हो चीज़, जो फैलाई गई हो। बुरहान काते में भी नहीं मिला। ये रिसर्च मैंने इसलिए की जब आपने हुक्म दिया कि मैं तो बुरहान काते में जो 1654 की बहुत ही जामे डिक्शनरी है उसमें भी नहीं मिला। बाहर अजम जो मेरे ख्याल में फ़ारसी की सबसे मुस्तनद डिक्शनरी है और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स पर है, हर चीज़ के लिए सनद दी है, उनके एक वर्जन में 1739 में कंप्लीट हुई। ये नहीं है रेख्ता इस सेंस में। रेख्तन है परेशान करदन, रेख्ता परेशान शुदा, लेकिन रेख्ता का ये मतलब ज़बान से नहीं। लेकिन दूसरे वर्जन में उन्होंने बाहर अजम में ये कहा है कि कलाम मखलूत यानी मिक्स्ड टेक्स्ट, मखलूत माने मिक्स्ड, दर ज़बान दो मखलूत दो ज़बान या ज़्यादा, यानी मिक्सचर दो ज़बानों का या और ज़बानों से 3 ज़बानों का या और भी नंबर हो सकता है, लेकिन 2 ज़बानों का कम से कम मिक्सचर हो, उस ज़बान को हम रेख्ता कहते हैं। तो चुनाचे और ये इसके लिए लिखा है वह ई मजाज हस्ती है। वो स्टेटमेंट जब देता है जब उसके पास कोई सनद लिखी हुई नहीं है, सुनी हुई बात है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, दूसरा लफ्ज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि अब आम तौर से रेख्ता कहा जा रहा है, मेरे पास किसी शायर की ये सनद नहीं है कि रेख्ता इस सेंस में इस्तेमाल है। हमेशा हर मुस्तनद माने के लिए वो एक शेर ज़रूर देता है, लेकिन उसकी नज़र में मिक्स्ड लैंग्वेज इन विच देयर आर 2 languages involved, that is रेख्ता। सर तो फिर लेकिन मीर ने दूसरी डेफिनेशन दी है। मैं आपने मीर ने कहा तो शौरा में जो उसके 12-13 साल बाद लिखी गई, अगर उनकी तारीख सही हिजरी की, तो उनकी बिल्कुल लिमिटेड है। रेख्ता के शेरस्त बतौर शेर फारसी बज़बान उर्दू मुअल्ला शाहजहानाबाद, इसमें आपको वो दहली वाला भी जी कि वो रेख्ता शेर है, वो नस्ब नहीं है, शायरी है, और फारसी तर्ज की शायरी है। उसके लिए फारसी अल्फाज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गज़ल, मरसिया, मसनवी, उनकी जो कवायद हैं उनसे आप जो उस ज़बान का जो उर्दू मुअल्ला जो इम्पीरियल कोर्ट है शाहजहानाबाद की, वहाँ बोली जाती है। वो थे तो लखनऊ में बाद में मीर, लेकिन हमेशा दिल्ली की गाते रहे। तो दिल्ली की जो ज़बान है, तो वो अब तो ये 2 बिल्कुल अलग अलग डेफिनेशंस हैं, और इन डेफिनेशंस में टेक्स्ट अलग अलग फिट होते हैं। जैसे हालांकि किसी डिसेंट ऑडियंस में उनका नाम नहीं लेना चाहिए, बेचारे का जाफर जटल्ली, तो वो उनकी बहुत वल्गर नज़्म हैं, लेकिन ये सवाल नहीं कि ये उसमें शक नहीं कि दोनों रेख्ता मिलते हैं उनके यहाँ। एक तो उनके फारसी और हिंदवी की मुलाकात दिल्ली की ज़बान मिली हुई है। मसलन मैं आपको कहता हूँ जो नॉन वल्गर शायरी से है, जो औरंगज़ेब पर वो फ़िक्र कसर हैं, ज़हे धा के औरंग शाह वली, आप देख रहे हैं ज़हे फारसी लफ्ज़ है, अरे साहब क्या कहें, धाक हिंदी लफ्ज़ है, औरंग शाह उसका नाम है, वली यानी वो अपने आप को सूफ़ी कहते थे इसलिए औरंग शाह वली हैं, कि दर मुल्क दक्कन पड़ी खलबली, तो फिर यहाँ वही मुज़क्कर और मुअन्नस का हो गया, खलबली हमें मालूम है मुअन्नस है, कि दर मुल्क दक्कन पड़ी खलबली, दरी पीर साली व ज़ौफ़े बदन। अब आप दरी तो फारसी है, इस पीरी में इतने बूढ़े हो गए, और इतना ज़ौफ़े बदन हिंदी है, ज़ौफ़े तो ये उर्दू का रूल है कि विज़ाफ़त फारसी और हिंदी लफ्ज़ों के बीच में नहीं पड़ती, ये बिल्कुल उसकी तोड़ है। ज़ौफ़े बदन कि बदन की कमज़ोरी की बावजूद और इतने बूढ़े होने की बजाय
مچائی دھما چوکڑی در دکن، تو در فارسی آ گیا میں. تو یہ بالکل وہ ریختہ ہے جس کے بہار اعظم کہہ رہا ہے. اور ان کی باقی ہے وہ مثلا یہ کہتے ہیں جو بالکل وہ ہے جو میر کہہ رہے ہیں کہ اس میں فارسیت کی ضرورت نہیں ہے، اگر فارسی شاعری کے اس سے چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. گیا اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا ہے، ڈرے سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا ہے. یہ اردو ہے، یہ ریختہ ہے جو ہندوی زبان ہے، دہلی کی زبان ہے اور فارسی طرز سے. تو یہ ریختہ کے دو الگ معنی ہیں، اور آخر میں اس کے ایک ڈیفینیشن سے نثر ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں صرف شاعری جو ہے، جو فارسی طرز سے، فارسی قواعد کے مطابق شاعری ہے، وہی ریختہ ہے. دوسری یہ ہے کہ فارسی اور اس کا مکسچر ہو، ہندوی کا یا دہلی کی زبان کا، وہ ریختہ ہے. جب انہوں نے میر نے کی ڈیفینیشن ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بدلنے کا طرف اشارہ ہے کہ وہ شاعری ہے جو زبان ہے وہ زبان اردو ہے، معلیٰ شاہ جہان آباد ہے. شاہ جہان آباد مینس دہلی، وہ اصل میں زبان ہے. تو جب آپ زبان کو دیکھتے ہیں کہ وہ زبان کیا ہے اور اس پہ ایمفیسس ہے، اور نثر اور شعر دونوں ہو جاتے ہیں اس میں، تب اردو کا لفظ سیٹ ہوتا ہے. میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امرت رائے نے یہ کہا کہ گویا فارسی کو یہاں تھوپا گیا، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ امرت رائے جن ٹیکسٹ کو استعمال کر رہے ہیں وہ ادبی ٹیکسٹس. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ڈاکیومنٹس پہ جائیں، اتفاق سے دہلی کے ایریا کے نہیں ملیں لیکن متھرا کے علاقے ملے، اور ظاہر ہے متھرا کا علاقہ ہوگا تو اور برج کا علاقہ ہے، وہاں تو فارسی کا اثر اور کم ہونا چاہیے. لیکن میں نے وہاں جو برج کے ڈاکیومنٹس ہیں جہاں وہ مہنتوں کے ہیں، گوسائیوں کے، ورنداون کے، جنہیں ہندو کسانوں نے زمینیں بھیجی، اور وہ فارسی کا تو چھوڑ دیجئے، جو فارسی سیل ڈیڈز ہیں یہ ناگری کی سیل ڈیڈ ہیں برج کی، جو چھوٹی چھوٹی ہیں. آپ ان میں فارسی کا اتنا اثر دیکھتے ہیں کہ آج کل اردو میں نہیں ہے اتنا اثر. میں آپ کو 3 ان کی مثالیں دیتا ہوں جو یہ ہیں. ان میں کنجنکشن جو ہے، جو اب کہا جائے گا ہندی میں اور یا تتھا، تو تتھا تو کہیں شاذ و نادر آتا ہے، اور بھی نہیں آتا. بلکہ کیا لفظ آتا ہے؟ وا. فارسی کا اسے پروناؤنس وہ با کرتے تھے، کیونکہ جب وہ وا لکھتے تھے تو با پروناؤنس کرتے تھے، لیکن ہے فارسی کا. ہر جگہ وہی لفظ آتا ہے، فلاں وفلاں 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 وفلاں. جملے جب ملاتے ہیں تو وہی لفظ آتا ہے. تو اتنا بڑا فرق کہ آپ جو، یہ تو ایک گرامر کا پارٹ ہے. دوسرے میں آپ کو صرف پڑھے دیتا ہوں کہ کیا ان کی یعنی یہ سب فارسی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. زمین، جمی، جیمی، اس کا وہ بدل گیا، میں اس لیے فارم نہیں پڑھتا، لیکن وہ فارم بدل گیا. لیکن یہ فارسی کے لفظ ان 3 ڈاکیومنٹس میں چھوٹے چھوٹے 10 لائن کے، ایک 1640، ایک 1650 اور ایک 1719، میں تینوں کے ایک جگہ جمع کر لیے، وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. گز، دعویٰ، گواہی، راہ، حد، باغ، حاکم، طلب، سن، موضع، نشان، دستخط، ماہ، زمیندار، ساکن، قصبہ، حویلی، بابت، تاکہ، عرض، طول، در، صحیح، حدود، حصہ، دروازہ، کہ، رضابندی، رضامندی، بے نامہ، خط. اتنے صرف فارسی لفظ ہیں اور کنجنکشن فارسی ہے. تو یہ سمجھنا کہ اسے کسی نے جیسے امپوز کیا ہو، یہ نہیں، یہ عام زبان ہو گئی تھی. اب وہ تو ہندوستان میں بھی کہا جاتا ہے انگریزی مت پڑھو، حکمرانوں کی زبان ہے. امرت رائے یہ سمجھتے ہیں فارسی ایران کی زبان ہے تو اسے مت پڑھو. تو بھائی یہ تو معمولی کسان تو نہیں تھا، جو اس کی زبان پہ لگ گیا پڑھتا ہے. اور انہوں نے جس کے لیے آرزو کے لیے انہوں نے بہت برا بھلا کہا ہے کہ انہوں نے ایسی زبان بدل دی اور فارسی لے آئے اور دھماکہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ مفرس کیا ہے، جو ہندی کا لفظ ہم نے فارسی میں لیا، پرشینائزیشن، اسے ہم مفرس کہتے ہیں. لیکن
ایک بڑی تعداد ان فارسی الفاظ کی ہے جو ہندوی میں فارسی استعمال ہوئی ہے، انہیں اس کے لیے انہوں نے مہندس لفظ کیا، کیونکہ وہ تو بڑے لنگوسٹ تھے، اور اس میں انہوں نے مثلاً کہا کہ روزنامہ، فی ضرورت، ایسے الفاظ تک ہندوی میں اب مستعمل ہے۔ سر کیونکہ وقت کم ہے تو میں آخری سوال رکھتی ہوں، پھر شاید آڈینس بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہے۔ تو ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ اردو شاعری کے عروج پہ پہنچنے کے تقریباً 100 سال کے بعد نثر یعنی کہ پروز ڈیولپ ہوا، اور اس میں دہلی اردو اخبار اور سر سید احمد خان کا کیا دخل تھا؟ اور اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ 1857 کی بغاوت میں اردو زبان کا کتنا استعمال ہوا، اور اس سے عام لوگوں میں اردو زبان کی مقبولیت کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں ایک تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایکچولی جو امیر نے کہا کہ جو دہلی کی زبان آپ اگر فارسی شعر کے قواعد سے اور روایات سے کریں تو وہ ریختہ ہے، تو وہی اردو شاعری بنی۔ اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، جیسے امرت رائے کہتے ہیں کہ بڑے آرزو اور ایسے جو ریفارمرز تھے سو کالڈ، انہوں نے زبان کو پرشنائز کر دیا۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے جو لنگوسٹ بھول جاتے ہیں کہ زبان لفظ، اس سے کوئی آپ لفظ بنا لیں تو اس سے زبان نہیں بنتی۔ ارے بھائی کہہ کیا رہے ہو اس سے بنتی ہے نا۔ تو فارسی ایک ایسی زبان ہے جو سنسکرت کی طرح وہ عالمگیر زبان ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی اس میں دنیا بھر کے آئیڈیاز ہیں۔ اب جب راجہ رام موہن رائے کو، جنہیں سنسکرت بہت اچھی طرح آتی تھی، بنگالی آتی تھی، عربی آتی تھی، فارسی آتی تھی، مین ہو کوڈ جج، جب برٹش پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک میمورینڈم لکھا کہ پرماننٹ سیٹلمنٹ میں کسانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کا بھی لگان فکس کر دیجئے، بہت عظمت کی بات تھی۔ تو کہنے لگے یہی ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ تو اپنے کلچر کی کیا ایویڈنس پیش کی؟ سادی کا شعر، جو ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں۔ سادی نے کہا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کسانوں کو سیٹسفائیڈ رکھتا ہے تو فوج کی اسے ضرورت نہیں۔ تو جب یونائٹڈ نیشنز کو یہ ضرورت ہوئی کہ ایک ایسا کتبہ لگائیں جس میں یہ کہا جائے کہ سب انسان ایک ہیں، تو کہاں ملا؟ کس لٹریچر میں ملا؟ آپ کو تعجب ہوگا، آپ دیکھتے رہیے، یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہیں۔ فرانسیسی انقلاب سے پہلے کسی کو خیال ہی نہیں آیا مسخرے کہ یہ کر دے، بعد میں ہوا۔ ہر ایک جگہ تفریق پہ زیادہ ہے کہ ہم اچھے ہیں وہ برا ہے۔ سعدی میں ہے، یہ سعدی کا سٹیٹمنٹ لگا۔ سعدی نے یہ کہا کہ ہر انسان ایک دوسرے انسان کا آرگن ہے، جو انسان ہیں اعضائے یک دیگرند، ایک دوسرے کے آرگنز ہیں۔ اگر کسی ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو درد ہونا چاہیے۔ تو یہ مانا گیا، اگر آپ کچھ شک کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ میاں کا امیج ہم ہی نے کریٹ کیا ہے، وہ تھوڑے ہی ہیں، تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ اس میں جائیں گے حافظ سے، ز عشق نا تمام ماں جمال یار مستغنیست، با آب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبا۔ ارے بھائی ہمارے عشق کی وجہ سے جو کچھ ہے معشوق میں حسن ہے، تو جو ہم کہتے ہیں اللہ میاں میں وہی ہے ان کے پاس، اب ان کے پاس اور کوئی چیز ہو پتہ نہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو اسے میں کہوں گا امیر نے بھی کہہ دیا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہیں ہیں سو آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا۔ بیکار ہے، آپ پری ڈیسٹینیشن میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور گناہ کی سزا ہمیں دوزخ میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو ڈسنٹ ہیں، وہی تو جو ہم لوگ اقبال سے ناراض ہیں، کرٹک ہیں، وہ اسی لیے ہیں
کہ ڈسنٹ ختم ہو گئی اس میں، ان کی شاعری میں جو ڈسنٹ ہے، اسکیپٹسزم ہے. ایک ہمارے دوست کہتے تھے کہ غالب سب سے بڑا ماڈرن شاعر تھا کیونکہ ان میں ڈسنٹ ہی ڈسنٹ ہے، اسکیپٹسزم ہی اسکیپٹسزم ہے. میں آپ کا ایک شعر کر دیتا ہوں جو شاید زبان کے لحاظ سے کوئی بڑا عظیم نہیں ہے، لیکن کتنا خطرناک ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو یہ سب فارسی کی دین ہے. تو اس لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں، امرت رائے بھی بھول جاتے ہیں کہ زبان اہم نہیں ہے، آپ کہہ کیا رہے ہیں یہ اہم ہے، معنی اہم ہے، سینس اہم ہے. تو ایک تو یہ مجھے عرض کرنا تھا. اس لیے شاعری، اردو شاعری بہت اہم ہے. اور کیونکہ یہ پہنچی، اس کا اثر رہا. نثر بعد میں آئی، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ میر قاسم جو 1863 میں، جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی معلوم ہوگا، 1763 میں انہیں انگریزوں نے ڈسمس کر دیا. ان کی بنگال کے ہسٹوریئنز بڑی تعریف کرتے ہیں. تو ایک عماد السعادت کتاب لکھی گئی لکھنؤ میں 1808 میں، فارسی میں وہ نظم ہے. انہوں کا عجیب آدمی تھا میر قاسم. وہ اردو شاہجہان آباد میں نثر لکھتا تھا. مطلب یہ بڑے اس کے خراب بات تھی کہ وہ نثر لکھتا تھا اس زبان میں جس میں شاعری ہوتی ہے، اور انہوں نے پورا ٹیکسٹ دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آج کسی اردو کے اخبار سے نکلا ہوا ہے میر قاسم کا. میرے دل میں تو میر قاسم کی بہت عزت ہو گئی. 1763 سے پہلے وہ نثر موجود ہے. لیکن جب آپ فارسی میں کوئی چیز لکھ سکتے ہیں نثر میں اور سب پڑھ رہے ہیں، تو پھر اردو کی خاص ضرورت نہیں ہوئی. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ کلکتہ میں گل کرائسٹ کے اثر میں اردو اور ہندی دونوں پروز ہوئیں. اور پھر دہلی اردو اخبار نکلا دلی میں. اس میں صرف میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو کرسٹوفر کنگ نے بہت مختصراً کہا ہے اور گریئرسن پہلے کہہ چکے ہیں، کہ جیسے آپ کھری بولی کہتے ہیں، وہ ایکچولی وہ اردو ہے جو کہیں بولی نہیں جاتی تھی، لیکن جو آرزو اور ان دونوں کی ریفارم سے نکلی ہے، جسے سلیس اردو کہتے ہیں. کھری بولی ایک کوائنڈ ورڈ ہے 19ویں صدی کے آخری حصے کا. گریئرسن تک نے 1916 میں اسے استعمال نہیں کیا. اور یہ کھڑی نہیں ہے، کھری ہے، بالکل پکی خالص ہندی بولی، وہ کھری بولی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو میرٹھ یا دل میں عام طور سے بولی جاتی تھی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں. کوئی عام طور سے نہیں بولتا تھا، اردو کے امپیکٹ سے بولی جا رہی ہیں. تو کرسٹوفر کنگ نے یہی کہا ہے کہ یہ کہنا کہ صاحب ہندی جو کھری بولی کی ہے وہ کوئی بڑی خالص تھی اور اسے ملایا جائے اپربھرمشا سی، غلط ہے. یہ تو وہ اردو ہے جس میں سنسکرت کے الفاظ ہٹا کر، جس میں فارسی کے الفاظ ہٹا کر ہندی کے رکھے گئے. اور اسی لیے گریئرسن کہتا ہے کہ جتنی ہندی کی اب کتابیں ہیں دے بلانگ ٹو اے ماڈرن لینگویج، ناٹ لائک اردو. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اب زبردستی اس چیز کو بھول جایا جائے اور یہ کہا جائے کہ کھری بولی تو وہاں سے ہمیشہ بولی جاتی تھی اور اسے ناگری میں بس بعد میں لکھا گیا، پہلے نہیں لکھا گیا. تو وہ ایکچولی ان ہسٹوریکل ہے. اب میں آخری جو اس کا حصہ ہے وہ یہ کہ اردو جرنلزم کا، نثر کا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں کا اثر تھا. اسے ماننا چاہیے ہمیں. انہوں نے پہلے کیونکہ اردو وہ پڑھانا چاہتے تھے اس لیے اردو کے ٹیکسٹ تیار کیے، ہندی کے ٹیکسٹ، ناگری کے ٹیکسٹ تیار کیے، سدا سکلال سے اور دوسرے انشا کو استعمال کیا انہوں نے ان کے ٹیکسٹ کو. اور اس کے بعد پھر جب پرنٹنگ آئی تو اردو میں اخبار شروع ہوئے. دہلی اردو اخبار کافی پرانا اخبار ہے، سب سے پہلے کلکتہ میں نکلے لیکن دہلی میں یہ برابر نکلتا رہا. میرے خیال میں 1838 سے 1857 تک نکلا. اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں رائمڈ پروز نہیں تھی، جو لکھنؤ کی ایک بڑی خرابی تھی. وہاں طلسم اور سحر سامری دونوں جو 1856 میں نکلے وہ رائمڈ پروز میں تھے، لیکن انگریزوں کے دونوں خلاف تھے. اس لیے ان کی ہمیشہ ہمیں تعریف کرنا پڑے گی کہ انیکسیشن کی انہوں نے مخالفت کی. طلسم فرنگی محل سے نکلا اور سحر سامری جو تھے اس کے ایڈیٹر اور پبلشر دونوں الگ الگ ہندو تھے.
جو ایڈیٹر تھے ان کا میں اس وقت نام بھول رہا ہوں، لیکن ان کا تخلص بہت دلچسپ تھا، جو لکھنؤ کو فٹ کرتا ہے، عیاش. لیکن انگریزوں کے خلاف بڑا اچھے جملے لکھتے تھے. اور یہ ایک زمانے کی خاص بات ہے کہ جو عیاش ایڈٹ کرتے تھے وہ ہمیشہ اس میں شروع میں رسول اللہ اور رسول کی تعریف میں ہوتا تھا، اور جو فرنگی محلی ایشو کرتے تھے وہاں مذہب وغیرہ کو کچھ نہیں، وہ بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتا تھا، وہ شروع ہو جاتا تھا. تو یہ بھی ایک کلچر کی بات ہے اس زمانے کی. وہ دہلی اردو اخبار بھی بہت کرٹیکل تھا، نکتچی تھا. سر سید نے بھی انگریزی اثر میں لکھا، ان سے کہا ان کے افسروں نے، اور ان کا نام بھی لیا ہے، کہ آپ دہلی کے مانیومنٹس پہ لکھیے. تو انہوں نے دہلی کے مانیومنٹس پہ کتاب لکھی. اس کے بعد میں مضامین لکھے، وہ تو میوٹینی کے بعد کے ہیں، لیکن یہ پہلے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نثر پر انگریزی اثر ہے، اور جس طرح سے مانیومنٹس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، انسکرپشنز پہ جمع کیا گیا، میں اس وقت نام بھول رہا ہوں مصنف کا. آثار السنادید نہیں، آثار السنادید تو بلڈنگز پر ہیں، وہ تو سر سید. اچھا، وہ جو نہیں، ایک اور کے کتبوں پر ہیں. نہیں، پہلے ایک کتبوں پہ بھی لکھی گئی ہے اردو میں. تو اس لیے یہ وہ بھی انگریزی اثر میں تھی. ہمارے ہاں اینٹیکوٹیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا پہلے، اب ہوا تو تبھی کتابیں لکھی گئیں. جہاں تک 1857 کا تعلق ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اردو زبان سبھی پڑھتے تھے اس وقت. 1869 میں کرسٹوفر کنگ نے جو فگرز دیے ہیں ان میں اگر اردو اخباروں کا سرکولیشن، اس میں اگر جو فگرز ہیں یو پی کے، تو اردو اخباروں کا سرکولیشن 8 گنا تھا ناگری اخباروں سے، ہندی اخباروں سے 8 گنا. ہندو مسلمان سبھی اردو پڑھتے. پنجاب میں ٹوٹل تھا، سبھی کو معلوم ہے کہ پنجاب میں اردو چلتی تھی. جب ہائی اسکول میں جب میں نے کیا تھا، یونیورسٹی 1947 میں جوائن کی، تو اسی وقت پارٹیشن ہوا، ہمارے پنجابی بھائی بہن آئے تو ہم سے زیادہ اچھی اردو جانتے تھے، کیونکہ وہاں فارسی کمپلسری تھی، ہمارے ہاں آپشنل تھی. تو یہ اردو کا تو یہ حال تھا. اب جب آپ میوٹینی میں دیکھتے ہیں تو یہ اثر آپ کو معلوم ہوتا ہے. جب لکھنؤ میں پہلا ریبلز کا، باغیوں کا اعلان نامہ نکلا، جسے انہوں نے اشتہار کہا، تو ایک طرف اردو رسم الخط تھی، دوسری طرف ناگری تھی، اور کوشش یہ گئی کہ بہت ہی سادہ زبان استعمال کی جائے. یہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جسے ہمیں دیکھنا چاہیے. ہندی میں جو تھا اس میں کچھ مشکل فارسی الفاظ کے ہندی الفاظ کہے تھے، باقی ایک ہی زبان ہے. 2 کالمز نکلے ہیں، وہ باقی رہ گئے. ہر میرے خیال میں 1857 کی اہم کتاب ٹیکسٹ میں اس کو ریپروڈیوس کیا جاتا ہے. لیکن دہلی کی سائڈ میں صرف اردو ہی چلی، اور اس اردو کو وہ لوگ اکثر ہندی کہتے تھے. مثلا قرآن شریف کی ایک آیت کو بالکل مولویوں نے ترجمہ کیا اور پھر کہتے ہیں اب ہم ہندی میں اسی کو ترجمہ کرتے ہیں اس کا. تو یہ ہندی اردو کا بھی کوئی خاص زبان کا اس کا فرق نہیں تھا. ہاں، یہ کہا جاتا تھا کہ اردو مولا کی زبان میں ہم لکھ رہے ہیں. دہلی اردو اخبار نے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ یہ صرف امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ناگری میں کیا لکھا ہے اور فارسی رسم الخط میں لکھا ہے اور فارسی کے الفاظ کتنے ہیں اور ہندی کے سنسکرت کے کتنے ہیں، بلکہ یار کہتے کیا ہوں. تو دہلی اخبار، اردو اخبار بہت اہم ہے. اس میں انہوں نے وہابیوں پر حملہ کیا اور یہ کہا کہ یہ وہابی جو ہیں، وہابی کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ ان کے لیے وہ کیا مجاہد کیا، کیونکہ اپنے آپ کو مجاہد کہتے تھے. یہ بالکل ہم کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ انگریزوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ہندو مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں. اور ان کے پورے 2 شماروں میں ان کے خلاف انہوں نے پورے مینیفیسٹو لکھا اور اسے 4 آنے میں بیچنا چاہا، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگوں نے خریدا. اس کی انہوں نے شکایت کی. بہرحال ماڈرن تھے وہ، اور ان کی بہت ایڈیولوجیکل امپورٹنس ہے. اور انہوں نے بھی شادی کا یہی شعر لکھا کہ ہندو مسلمانوں کا ساتھ رہنا چاہیے، جیسے شیخ شیراز نے کہا ہے کہ جتنے انسان ہیں اعضائے یکدیگرند. پھر میں آرکائیو دیکھ رہا تھا، نیشنل آرکائیو میں پورا باغیوں کا مٹیریل ہے، سب اردو میں ہے، کچھ فارسی میں، لیکن سب کا سب اردو میں ہے. اور بخت خاں کے لیے کہا جاتا ہے وہ وہابی تھے نہیں تھے. بہت ایک سخت اردو میں انہوں نے عید الفطر اور عید الضحیٰ میں وہ فرق نہیں جانتے، تو عید الضحیٰ کو وہ ہمیشہ عید الفطر کہتے ہیں.
تو اس لیے وہ وہابی تو نہیں تھے، بلکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مجلس میں بعض لوگ گھس گئے ہیں جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں، پوری مسجد کو نجس کہہ رہے ہیں، ان کو فوراً نکال دو ورنہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو ایسے شخص کی جو وہابیوں سے یہ کہہ سکے، اس زمانے کے کٹر لوگوں سے، یعنی یہ سب وہاں انگریزوں سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ گاؤ کشی کشو کو اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک ہندو سولجر ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں کابل گیا تھا، افغان وار میں کابل کہتا ہے، وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں لڑنا چاہیے، بس اتنا ہے۔ کتنی آپ کو بات بتاتا ہوں، تو ایک زبان تھی، کامن تھی، امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ اس میں فارسیت کتنی ہے، امپورٹنٹ یہ کیا ہے